बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मैं हूं रिजवान जलाल और मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनकी पेशगोइयाँ भी सुनते आ रहे हैं और इसके साथ साथ वो वाली पेशगोइयाँ जो पूरी होती हुई भी नज़र आ रही हैं। उसामा साहब ने कहा था कि इस दफ़ा मानसून जो है वो तबाह कुन होगा, और आपने देखा कि सिर्फ एक दिन की बारिश केपी और पंजाब में 28 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। नाज़रीन, इसके अलावा इंडिया डूबा, ताइवान डूबा, अमेरिका में निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं पूछने जा रहा हूँ उसामा साहब से तीन सवाल। तीन सवालों के उसामा साहब से जवाब लेंगे। अदलिया और इमरान खान, इनका ताल्लुक कैसा बनने वाला है? काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या ये ट्रायंगल बनने जा रही है? और क्या तख्त लाहौर इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयार है? और आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो मुश्किल में पड़ने वाली हैं, जिनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं? ये पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, ओवर टू यू सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मॉनसून तो इस दफ़ा ज़्यादा स्वेयर भी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस, बताया था टाइम से पहले आ जाएगा, और इसके भी तबाहकारियाँ मज़ीद पेंडिंग है। और इस साल बल्कि सर्दियों में कोरोना भी एक्सपेक्टेड है, और इस साल जो है मैं समझता हूँ कि सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा होगी पिछले सालों की निस्बत। और मौसमी तौर पे तो आप देख रहे हैं ताइवान, इंडिया, अमेरिका की कई रियासतें इस टाइम तूफानों की जद में आ चुकी हैं। और अफसोस की बात यह है कि मरीम साहिबा की तर्जुमान की मैं सुन रहा था कि वो अभी भी सियासत सियासत खेल रहे हैं। वो सारा दिन टिकटॉक पे और उन पे सोशल मीडिया के दिमाग बन चुके हैं, उसी पे देखते हैं और ऐसे आवारा से लोग पे पोस्ट कर देते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसी पे पूरी कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो जहां हुकूमत को तो पार्टी नहीं शो करना होता अपने आप को, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप फिर हाकिम कौम के खिदमतगार होते हैं और सबके होते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ नून लीग के हुक्मरान हैं या पीटीआई के नहीं है। चलो आपने झूठी मूठी की ली है, छीनी हुई ली है, चोरी की ली है, जो भी है हुकूमत तो है। अब एक्टिंग तो असली कर लो, लेकिन वो भी नकली हो रही है कि शो यही कर रहे हैं जैसे ये पार्टी हो, और केपीके की गवर्नमेंट को कह रहे हैं जहां लैंड स्लाइडिंग्स हुई हैं कि बंदे तुम्हारे ज्यादा मर गए हैं। शर्म आनी चाहिए मैं समझता हूँ इस कंपैरिजन पे। वो आपको पता है कितना डेवलप्ड एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज आपके सारे तकरीबन, और ये केपीके के सारे लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, पहाड़ों से तोदे गिरते हैं, अच्छी भली सड़कें बह जाती हैं। वहां बंदे का मुकाबला कर रही है लाहौर की सीधी साफ सीधी स्मूथ सड़कों से, और हुकूमत उनको 10 साल बता रही है जनाब ये आपकी 30वें साल की वो जो है टेन्योर शुरू हो रहा है पंजाब में। अपनी 30 साल की बताएं। आप नून लीग से हैं, इनको जाके कुछ चुटकी काटे, इनको होश दिलाए कि भाई आप नून लीग से हैं। वो मेरे ख्याल भूल गई, दिमाग पे चोट लगी होगी उस्मा साहिबा के, वो लगता होगा कि जैसे पीपल्स पार्टी की तर्जुमान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तौर पे तो कह सकती थी कि उनकी 10 साल और पंजाब में ये पहली दफा बैठी हैं। तो भाई नून लीग ही रही है 30 साल से इसमें जो पंजाब पे है, तो आप उसकी बताएं हाल हवाल, जबकि आपने पूरा लाहौर का बजट भी खिलाया। अब बात समझें कि ये तो चलो इनकी तो फजूलियात बंद हो ही नहीं सकती। जिस लेवल की बात तो लगता है पंजाब तो पहले वो उसको कह रही थी कद्दू को, क्या नाम है वो जो उस्मान बुज़दार साहब थे, उनको टॉन्ट कर रही थी, और खुद क्या बनी हुई है, 3-4 औरतों ने मिलके पूरा पंजाब कैप्चर किया हुआ है। सारा दिन बस फोटो शूट हो रहे हैं, आनियां जानियां वर्दियां पहन रहे हैं, मेरी आनियां जानियां देखो, और अब पूरी वीडियोस ला ला के पानी निकालने की और उसकी। तो वो तो चचा जान भी बूट पहन के जाया करते थे, खड़े हो जाते थे पानी में। ये तो पाकिस्तानी इनका पुराना है। और ये जो कचरे पे टैक्स वैक्स हैं, वो कहानी इनको नहीं पता कि एक साइड हमजा साहब की वो थी, सॉरी इसहाक डार साहब की, दूसरी साइड इनकी ठेके पे कचरा नहीं छोड़ा इन्होंने कभी फिरोजपुर रोड का। अब ये था कि पहले वो कचरा बाई किया जाता था तो गाड़ियां भी पानी के ऊपर शावर चला के वेट बना के लेते थे। अब ये चाह रहे हैं दोनों साइडों से लूटें, आवाम से भी बजट लें और कचरा भी बेचें बेसिकली। तो ये मंसूबा है जो जी टैक्स लग रहा है गरीब आदमी पे जी, अब सफाई वाला कचरा, हालांकि बजाते खुद एक इनकम है, ये जो कचरा उठाया जाता है ये बजाते खुद इनकम है।
اور یہ اس کو اٹھا کے اس کا کباڑ کاٹ علیحدہ ہوتے ہیں چیزیں، وہ کہانیاں ہی اور ہیں. بہرحال یہ اس کے پیچھے ان کی گیم تھی. باقی اب میں آپ کی اس بات کی طرف آؤں. عدلیہ دیکھیں، عدلیہ نے جو رخ لینا تھا وہ لے چکی ہے. اب ان کے پاس عمران خان کو لائے بغیر کیا چارہ، چلیں بتائیں، جہاں تک وہ چلے گئے ہیں. اب اگر عمران خان نہ آیا تو یہ تو رل گئے. سوچیں ذرا، عدلیہ جہاں چلی گئی ہے وہ واپس نہیں ہونے والی، پہلی بات. کیوں؟ اور جو قاضی صاحب ہے ان کا تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپنی مدت پوری شاید نہ کریں، لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے سے زیادہ ڈھیٹ واقع ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اگر بندہ حکمت کا وہ کیا کہتے ہیں دامن تھام لے تو استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے. رخ پتہ چل گیا، ہوائیں پتہ چل گئی، کیوں ٹارچر ہونا ہے. لیکن قدرت نے جیسے کہتے ہیں جو لکھے ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. جو نیکسٹ آ رہے ہیں، جو بھی ساری ہیں، جو بھی پوری کی پوری جو عدلیہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کچے پیری آگے بڑھ رہی ہے؟ وہ 4 دن پہلے تو ان کو کوئی نہیں تھا، اچانک ان کے سر پہ چوٹ لگی تو وہ سارے کے سارے اس سائڈ پہ ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پلانیٹری انڈیکیشن ضرور آئی، سیٹرن ضرور بدلا، اس نے ان کو بھی بدلنا تھا، انسٹیٹیوشنل امیج بھی بہتر ہونا تھا. بہانے لیکن زمینی بہانے اور بننے تھے، یہ تو آسمانی بہانے تھے نا سر. تو زمینی بہانوں میں یہ ہے کہ اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان ہی آئے تاکہ وہ اپنی اگلی جو انہوں نے جتنا جہاں تک پردہ لے لیا اس کو نبھا سکیں. عمران خان کی جہاں تک بات ہے، عمران خان کے لیے دیکھیں 11 15 18 21 ان تاریخوں میں نکلنے کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور وہ تقریر والا امیج یاد ہے جب میں کہتا تھا کہ 14 کو کریں، 15 کو تقریر نکل کے آزادی کی کریں. یہ جلسے کی اجازت مانگتے پھر رہے ہیں سیم ٹائم پہ، تو شاید کہانی بن جائے. ایسی فقیروں کے بنائے نقشے ہی ہے نا، شاید ہو جائے سیدھا. لیکن ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ دے آر جسٹ بائنگ ٹائم ایکچولی، کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے جس کے تحت ہم اپنا بوریا بستر اچھے سے گول کر لیں. آنا تو اب اسی نہیں ہے، لیکن ہم چلو گول شول کر کے. لیکن اب اس میں ٹربلز یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو بڑی شخصیات کی آپ نے بات کی، دیکھیں اس میں زرداری صاحب کے لیے ٹف ٹائم تو آ ہی رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے تو محفوظ ہیں، کیونکہ نیچے سندھ کھسکے گا آگے. اگر یہ دوبارہ الیکشن میں معاملات گئے تو اتنا ایزی نہیں ہوگا. یہ ہوا جو پنجاب کے پی کے اور ادھر چل چکی ہے، کراچی پورا چل چکی تھی، تو سندھ کو بھی اچھا خاصا ووٹ لیا تھا پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے. اس دفعہ تو خیر اس کا ووٹ ہی کہیں اور نکلا. تو زرداری صاحب کو یہ خطرہ ضرور ہے، اور بائیڈن کے جانے کا سب سے بڑا صدمہ تو انہی کو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکن انتظامیہ بدلی ہے. اسامہ صاحب، وہ جو شخصیات مشکلات میں آنے والی ہیں وہ آگے میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جسٹس منیم اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کے ذائچے، ان کی انرجی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے نا آگے ان کی، دے آر ایکچولی کنگ آف زوڈک. اگر جسٹ ہم ناموں سے ہی لگائیں ابھی ان کا حساب جو ہے، تو ایم فار لیو منیر بھی، اور دوسرے اگر منیب کہہ رہے ہیں آپ تو وہ بھی، یا کوئی اور منصور کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ایم 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 ایم. اور اس میں یہ ہے کہ چانسز تو یہ ہیں کہ دے آر ایکچولی ناٹ ایزی جاب ان کو فیس کرنا. وہ پکے پیری کام کرنے والے لوگ ہیں، ایسے نہیں ہوا کہ بس ہوا میں آ گئے. تو اصل تو یہ جو سارا میں سمجھتا ہوں کہ اگلا فیوچر تو وہ. اور دوسری بات ہے، منصور صاحب کیوں چاہیں گے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے؟ وجہ ساری زندگی بندہ نوکری اس دن کے لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اوپر آ کے کوئی بھی بیٹھے اور پھر پچھلے کا حق مار لے. بس ٹھیک ہے، جس کی جو ٹینیور ہے کرے اور گھر جائے. پاکستان ہے جب اداروں کا اتنا شور مچاتے ہیں، پھر شخصیات کو کیوں چومنے لگتے ہیں؟ مطلب یہ آج تک نہیں سمجھ آئی. جب ان کا دل کرے اداروں کا شور ڈالتے ہیں، جب دل کرتا ہے شخصیات کو گود میں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں شخصیت کو کہنا ادارے کو کہنا ہوگا. بھئی عجیب پاگل پن ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہیں ہمیں تو جھٹکے دے کے دماغ کے باہر ہی بھیج دو. کہ مطلب یہ کوئی بات ہے کہ جب آپ کا دل کرے انسٹیٹیوشن، جب دل کرے شخصیت. تو میں سمجھتا ہوں یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. جس کا جو ٹائم ہو ٹائم پورا کرے، اگلے کا نمبر لے. وہ بھی ماں کا پتر ہے بیچارہ، محنت کر کے آیا، اس کو موقع دیں. اور اس کا کون سا کوئی دانت کم ہے یا اس کے زیادہ ہے؟
سارے اسی ماحول کے اسی اس کے اوپر آتے ہیں جو اس کیڈر میں بیٹھے ہوتے ہیں. لینی ہو ان کی تو عدلیہ تو اپنا جو جہاں جا چکی اس سے آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں ہونے لگی, بے فکر رہیں. اور اس میں عدلیہ آن بورڈ ہے پراپرلی, کسی قسم کا ان کے اندر کوئی وہ رفٹ نہیں ہوگا. 15 نومبر تک بہترین جڑے جڑائے رہیں گے یہ. اس کے بعد آپ نے جو عمران خان کی کہی تھی, عمران خان کی میں نے ڈیٹس آپ کو بتائی کہ اگست میں وہ چانسز ہیں. اگر ان ڈیٹس میں عمران خان نے نکلنا ہے تو بہت اچھا رہے گا, ایسا چانس بن جائے تو بہت اچھا رہے گا. اگر وہ اب نہ نکلا اور پھر 2 اکتوبر کے بعد ہوا تو 2 اکتوبر ایسے نہیں نکالے گی. وہ جو آج کل دیواریں توڑنے کی باتیں نہیں سنا رہے تھے کہ اب ہم جا کے میزائل ماریں دیواروں میں, جیل کی کیا کریں, ہم دھماکے کریں. آپ سن رہے تھے وہ بھوک ہڑتال والوں کی. تو اب آپ سوچیں کہ یہ ہم جب دیواریں توڑنے کی باتیں کر رہے تھے نقشے, تو اس وقت کوئی چکر نہیں تھا. اب ان کے منہ پہ آ گئی ہے, یعنی کہ قانون سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, زچ کر کے وہاں ہم لا نے رہا ہے. کتنے دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے جیل کی دیواریں توڑ دیں. آپ کو یاد ہے نا کتنے دن پہلے, جی اور جی عمر ایوب اب یہ بات کر رہے ہیں. لگتا ہے انہوں نے جی ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی. ہاں چانسز ہیں, کافی پارلیمنٹیرینز بھی دیکھتے ہیں, باقی بھی دیکھتے ہیں, آتے رہتے ہیں ان کے کمنٹس بھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اگست میں نکلے تو تمیز سے نکلیں گے, 2 اکتوبر کے بعد نکلے تو دیواریں توڑ کے ہی نکلیں گے. پھر ایک تو یہ بات بڑی طے ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو سچویشن بلڈ ہو رہی ہے, دے آر جسٹ, اب یہ نہ لیٹ گئے ہیں گندے بچوں کی طرح کہ یار اب ہمیں مہینہ دو تو اور دے دو نا, چلو جاتے جاتے ہم اپنی وائنڈ اپ تو کر لیں چیزیں, لوٹ مار جو کرنی ہے آخری فائنلائز کر لیں چیزوں کو, پیپر شیپر چیزیں, کل کو آڈٹ میں پھنسیں گے, پھر نیب آ جائے گی ہمارے گلے عذاب, وہ چیزیں تو صفائی تو کرنے دو کم از کم. یہ چکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری آپ کی انٹرنیشنل بھی ایک پراکسی وار چل رہی ہے. اس دفعہ آپ کا جو لوکل خطے کی پراکسیز تھی جو وہ ون کی ہیں اور انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ڈیفینیٹلی امریکنز ان کو امریکن لارڈز جو ہیں وہ ہلے ہیں اس دفعہ کہ ان کی گرپ لوز ہوئی ہے سسٹم پہ. غلام کھڑے ہوئے, غلاموں نے آؤٹ پٹ ویسی نہیں دی, الیکشن اس طریقے سے کنڈکٹ نہیں ہو پایا. اس کا مطلب ہے کہ کام صحیح نہیں ہوا. لیکن دوسروں نے بڑا کوشش کر کے یہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بیسیکلی آپ کا ہمارا میٹر نہیں, ہم ہی لڑے مرے جا رہے ہیں ادارے, ہم آپ, یہ نون لیگ, یہ پیپلز پارٹی, ان کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. آپ ایک سلیوری اس سے ہیں, اور آپ لوگوں کی جو اس کو جو میدان سجا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کا سجا ہوا ہے. اور اس دفعہ سمجھے چائنا رشیا جیتے ہیں پاکستان میں ایکچولی دے ون. ٹھیک ہو گیا. اور جو آگے آنے والا ٹائم ہے وہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ان کو بھی وہ زیادہ پاکستان میں ان کے سٹیکس ہائی ہیں, اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ انہی کے پرو جو حکومت بنے پاکستان میں, اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس شکنجے سے نکلیں. اور آگے ویسے بھی ٹرمپ آ رہا ہے تو کہانی تھوڑی سی اور ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اسامہ صاحب تخت لاہور کیا عمران خان کے استقبال کے لیے تیار ہے؟ یہاں مریم نواز کی حکومت ہے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ تخت لاہور عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں بڑی پوری کوشش کی جائے گی. بالکل وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب سیٹوں کے آڈٹ ہوئے, جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو یہ سارا کچھ بہ جائے گا. اب تو صرف اور صرف میاں صاحب کے جانے کا دیر ہے. صرف یہ ساری ریت کی بوری کی طرح سب گرنا ہے سسٹم جو ہے. اور بیٹی کی حسرت ہی بس چلو پوری ہو گئی. اور اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ مریم نام نہ رکھا کریں, اس سے جو ہے وہ مار کا جو ساؤنڈ ہے یا رو کا ساؤنڈ ہے, ہا کا ساؤنڈ, نام نہ رکھا کریں. اور ان کی میرڈ لائف تو ویسے ہی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور زندگی میں بھی کچھ چیزیں اسی طرح سے بس وہ پھر ویلے گھر کے باہر ہی رہنا ہے, جو کچھ کرا لو ان سے. تو بہرحال ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہے پورا خیر پاکستان ہی اب سسٹم کو دوبارہ اس طرح کا اسٹرانگ. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کو بھی اگر حکومت چاہیے تو کوئی ایسی حکومت چاہیے جس کی وجہ سے کوئی کام نہ کرا سکے وہ؟
کوئی اپنا بل پیش نہ کرا سکے، اسرائیل کو قبول کروانا ہو تو نہ کروا سکے، اور ان کو تگڑی حکومت چاہیے جس سے جو چاہیں کرا سکیں، جو کام چاہیں، جو ایجنڈا ہو وہ پورا ہو جناب۔ اب ان کو بھی پورا چاہیے، اگر امریکن کوئی لارڈ مان لو تو پھر ان کو بھی پوری کی پوری تگڑی حکومت چاہیے، ایسی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پیسے لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے تو جتنے مرضی کر لیں، لیکن تگڑی حکومت بھی تو ہو، انفلوئنس بھی تو ہو، لوگ بھی تو دیوانے ہو۔ تو یہ حکومت تگڑی چاہیے آگے، جو بھی ان کو چاہیے اس خطے میں۔ اس کے لیے رشیا چائنا کو بھی ایسی حکومت چاہیے جو ان کے لیے ساتھ آ کے ان کی ول پہ کھڑی بھی ہو سکے۔ یہ نہیں ادھر سے فون آ جائے پائپ لائن رک گئی، ادھر سے فون آ جائے کام منصوبہ، ادھر سے رشیا سے ہاتھ ملا کے آئے، ادھر ہی فون آ جائے امریکن اس کا اور ہاتھ پیچھے ہو رہا ہو۔ تو وہ بھی ایسی حکومت نہیں چاہتے۔ اب جو بھی چاہتا ہے، چاہتا تگڑی ہے، اور تگڑی ایک ہی ہے۔ اب آپشن ہی اور کوئی نہیں ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی تگڑی حکومت بن جائے گی ادھر۔ بالکل صحیح ہے۔ اسامہ صاحب، اب تیسرا سوال کہ آنے والے دنوں میں وہ کون سی شخصیات ہیں جن کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، جو مشکل میں آنے والی ہیں؟ زرداری صاحب سب سے سر فہرست تو ہے ہی ہیں، نواز شریف صاحب تو بہت پہلے کے ہیں، زرداری صاحب ابھی ان کے ساتھ آگے شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی طبیعت کا آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، ناساز ہونے لگ گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا بڑی مشکل سے دفتر پہنچتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آتے ہوں گے، اور آواز میں بھی جان نہیں ہوتی، بڑی ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کس فیلنگ سے گزر رہے ہوں گے، کیسی کھچڑی پک گئی ہے۔ اور یہ تین لوگ تو ہیں ہی ہیں جو ہائی اس میں ہیں، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا آگے معاملات نہیں ہے، اور مریم صاحبہ کے بھی چانسز یہ ہیں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں ان میں۔ بالکل صحیح ہو گیا جی، تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب۔ کیا آپ نے آج کمال کا جو ہے نا وہ پریڈکشن انالیسس دیا ہے۔ ناظرین اجازت دیں، اسامہ صاحب کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔